अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत से अहम मौज़ूआत हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। अगर आपने देखा हो तो आज स्वात में तो क्या तबाही का जो है उरूज, अगर देखना हो इस सैलाब की वजह से जो आफत आई है, वो आप सवात में देख सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर हिस्से सिंध में और बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में इस वक्त जो है लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और इमदाद के मुंतजर हैं, क्योंकि और इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो भी स्लो हैं बिकॉज उसकी बारिश इस कदर तेज है कि हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई नहीं कर पाते। मौसम ऐसा है। तो इस सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ मुल्क में जो सियासी टेंशन है और पोलराइजेशन है वो भी अरूज के ऊपर है। इमरान खान साहब जो है वो फवाद चौधरी के बकौल माफी नहीं मांगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो उनके ऊपर मुकदमा है कंटेम्प्ट का। और इसी तरह जो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वो नहीं मानेंगे तो आईएमएफ की डील नहीं होगी, वो आईएमएफ की डील से इनकार भी कर सकते हैं। उन्होंने ये कोई ऐलान नहीं किया लेकिन एक तरह से धमकी भी है कि अगर हम उसमें शामिल नहीं होंगे तो आईएमएफ की डील कैसी। अब इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये तो रियासत के जो इंटरेस्ट हैं ये उनके ऊपर भी एक मसला बन सकता है। और इसी तरह ये भी हम देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, उनका बयान भी अजीबोगरीब आया। उन्होंने कहा कि जी सियासी सरगर्मियां तो जारी रहेंगी क्योंकि कुदरती आफात तो जिंदगी का हिस्सा है। तो जबकि ये वो मौका है कि जब पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि सारे मिलकर काम करें और सियासतदान कुछ दिनों के लिए बंद करें अपनी पोलराइजिंग जो है सरगर्मियां, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रही है। तो सैदी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये फ्लड्स के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ज्यादा अहम बात तो ये है कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियां, इंटरनेशनल एड और इसका इम्पैक्ट जो है वो फ्लड का क्या होगा मुल्क के ऊपर, और उसके लिए क्या ये गवर्नमेंट आपको तैयार दिखाई देती है? देखिए रजा, गवर्नमेंट तो कभी भी तैयार नहीं होती। ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार होती है, ना फेडरल गवर्नमेंट तैयार होती है। ये हर साल कुछ ना कुछ होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। बहुत से वादे होते हैं, बहुत से इदारे बनते हैं, बहुत से अम, वादे किए जाते हैं कि एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिवर ओवरफ्लो को चेक करेंगे, लोगों को हटाएंगे इन टाइम, पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल के जमाने में तो पता चल जाता है कितनी बारिश होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, और उसके बावजूद कोई तैयारी नहीं होती, अवाम का कोई ख्याल नहीं करता। हम्म। और ये सिर्फ अक्रॉस द बोर्ड है। और पंजाब हुकूमत भी कोई तैयारी नहीं थी। फेडरल हुकूमत बिल्कुल। तो खैर वैसे ही, ये तो प्रोविंशियल एरिया है, मगर एटलीस्ट फोरकास्टिंग तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्रोविंशियल भी करते हैं मगर बहुत बिल्कुल। बेदर्दी है, बहुत बेदर्दी है। एवरी सीजन जब फ्लडिंग होती है हम यही रोते हैं धोते हैं। फिर फौज को बुलाया जाता है लोगों को बचाने के लिए। फिर एनजीओ जो हैं वो अपने बेचारे ट्रक्स लेके भागते हैं रिलीफ गुड्स के लिए, और डिस्पेंसरी सेटअप की जाती हैं एंड सो ऑन। हाँ। इस मुल्क में किसी किस्म की गरीबों के लिए तैयारी नहीं है उनको बचाने के लिए फ्रॉम आइदर मैन मेड डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि हमारी रूलिंग क्लासेस जो है इतनी बेदर्द है और इतनी, बस क्या मैं आपको कहूं, मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल मायूसी के। और उसके ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि सेठी साहब, एक कांस्टेंट थीम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो ये कि यहाँ की एलिट्स को परवाह नहीं है। असल बात ये है, दे डोंट रियली केयर। ये अभी देखिए 2010 में भी डेवेस्टेटिंग फ्लड्स आए थे, अगर आपको याद होगा। और अभी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के तर्जुमान है, मैंने उनका जिक्र किया, वो भी इनसेंसिटिविटी के जुमरे में आता है बयान कि जी ये सरगर्मियां तो जारी रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है। उनसे पूछा गया था कि खान साहब तो जलसे कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से, तो क्या ये मुमकिन है कि आप ये जो सरगर्मियां हैं उनको जरा मुअत्तल करें खान साहब के जलसे जुलूसों के,
اور آپ فوکس کریں ان امدادی سرگرمیوں پر. اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، تب آفات آتی رہتی ہیں، سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں. فیضی بالکل صاحب. اب ایسے ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ نے اناؤنس کیا کہ ساری توجہ جو ہے فلڈز کی طرف ہوگی، ریلیف، اور اپنی سارے افسروں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ بھی جو ہے وہ بھی ڈونیٹ کر دی فار دا فلڈ ریلیف ایفرٹ. اچھا، کہاں سول سرونٹ سے ہم نے کچھ نہیں سنا، ججز سے ہم نے کچھ نہیں سنا، اور سرمایہ داروں سے ہم نے کچھ نہیں سنا، زمینداروں سے، بڑے بڑے زمینداروں سے ہم نے کچھ نہیں سنا. تو یہ تو اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اس قسم کے موقع پر تو رضا بہت پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے. بالکل اور اب آپ بالکل. دیکھیں اس وقت سب سے آگے حکومت کو ہونا چاہیے، پروونشل حکومت کو ہونا چاہیے، وہ تو نظر نہیں آ رہی. جہاں کہیں جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہاں لوکل ایم این ایم پی ایس بھاگ رہے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کا ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس لیے بھاگنا پڑتا ہے، اور باقی این جی اوز بھاگ رہے ہیں، اور مگر گورنمنٹس نظر نہیں آ رہی. اور بالکل بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. یہاں تک کہ ایک خبر میں نے یہ بھی پڑھی کہ جی ایک ہیلی کاپٹر ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس کے پی میں، اور وہ بھی خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ سارا وقت اویلیبل نہیں ہے فار ریلیف ایفرٹ اینڈ سو آن. جی خان صاحب کو اور کچھ نہیں تو تھوڑے دنوں کے لیے اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ روک دینی چاہیے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ریلیف گڈز لے کے جانا چاہیے. مطلب ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں اور نون لیگ کی طرف سے بھی ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں ہے تو سندھ کی طرف سے ہو، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے، نون لیگ کی کریکٹ. پارٹی کی طرف سے بھی تو کوئی اپنی ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ گورنمنٹ پہ پھینک دیں. تو اس لیے میں تو ایٹ ایوری لیول بہت مایوس ہوں ہمارے لیڈر سے اور ہمارے سرمایہ داروں سے اور ہماری جینٹری سے، جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں. ایلیٹ کا تو کوئی یہاں زیادہ مدد کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اور دیکھیں آپ نے سرمایہ داروں کی بات کی ہے، پاکستان میں 15-20 ٹاپ جو امیر ترین لوگ ہیں ایف بی آر کے ریکارڈز کے مطابق، جو کہ بلینئرز ہیں، ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور وہ کنٹریبیوٹ کریں، وہ 10% آف اپنے پروفٹ بھی دے دیں تو بہت حد تک مدد ہو سکتی ہے. بیچارے اس وقت کل کا یہ فگر تھا، کل شاہد رحمان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 20 ملین لوگ جو ہیں بے گھر ہیں. اب وہ نمبرز انکریز کر رہے ہیں ود دی انٹینسٹی. آپ اندازہ کریں دا والیوم میگنیٹیوڈ کتنا زیادہ ہے. تو بہرحال یہ آپ نے گورننس کی مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ تو کر دیا. تو گورننس سے مجھے یہ یاد آیا جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیے. فواد چودھری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم کے پی اور پنجاب کے صوبے نہیں مانیں گے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہی نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ سائن کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. جی ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کیا کہ دو وہ پروونشل انکار کر گورنمنٹ دیں جو گے. ہیں، وہ ایسی وہ ہے نا، آپ کو پتا نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی فضول باتیں جوہری صاحب کرتے ہیں، مگر وہ ایکچولی از پارٹ آف اے ہول گینگ آف پیپل جن کا کام ہی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور فضول باتیں کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اور ایک ایسا بیانیہ کریٹ کرنا جس سے افراتفری پیدا ہو اور مایوسی پیدا ہو کہ ان کے بغیر سارا ملک ہی بیٹھ جائے گا اینڈ سو آن. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از بیونڈ، یہ کوئی فیکچوئل بات نہیں کی انہوں نے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، کل کو یہ اگر گورنمنٹ میں آئے اور آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہوا اور تو یہ بالکل اس کو ریورس نہیں کریں گے، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے سائن کیا تھا یہ آئی ایم ایف پروگرام. تو یہ تو تیسرا سال تھا، 2 سال پہلے انہوں نے سائن کیا تھا، اور پھر یہ اس آخری سال میں آ کے انہوں نے پھر اس میں رد و بدل کی اور سائن سب ہونے جا رہا تھا. ڈونٹ فرگیٹ دس واز اے بگ پروگرام. اس کا تو صرف یہ ایک ٹرانش تھی 1.1 کی تو بلین کی، تو اس لیے they were on board. سارا ہم تو پچھلے سال تو ساری بات ہی یہ ہوتی رہی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پہلے ایک فائنانس منسٹر پھر دوسرا فائنانس منسٹر نیگوسیشن ہو رہی ہیں
اور آخری سٹیج آ گئی ہے جی، ہو گیا جی. اسی لیے جانے سے پہلے خان صاحب نے ایک یو ٹرن لیا اور کہا کہ میں قیمتیں نہیں بڑھاتا پیٹرول وغیرہ کی. حالانکہ وہ اگری کر چکے تھے، آلریڈی اگری کر چکے تھے، اور ان کو نظر آ گیا تھا کہ وہ چھٹی ہو رہی ہے ان کی. تو انہوں نے ایک سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب میں نہیں کروں گا، اور اگلی حکومت آئے اور وہ کرے اور پھر گالی کھائے. جیسے وہی جی ہوا. تو مطلب ہے کہ اور جب یہ آئیں گے تو ایک دم پھر سائن کر دیں گے اگر آئے تو. بالکل بالکل. سیٹھی صاحب ایک اس میں اینگل ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ایک تو میرے خیال سے ٹیکسز کے حوالے سے صوبوں کی اسینٹ تو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ریز کر کے مرکز کو دیں گے. وہ تو اس لحاظ سے ان کا اگریمنٹ یا رضامندی ایک لیول کے اوپر وہ شو کرنی ہوتی ہے آئی ایم ایف کو. میرے خیال سے شاید وہ شارا فواد چودھری اس کی طرف کرے تھے. نہیں نہیں، ایسی نہیں بات. میری بات سنیے، میں سارے ریونیوز جو ہیں وہ یا تو آپ کو 60% 65% ریونیوز جو ہیں وہ تو آپ کو امپورٹ ڈیوٹی سے آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. سملرلی جو ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکسز اینڈ سو آن، دیز آر فیڈرل گورنمنٹ. اسی لیے تو نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ بنا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی جیب سے پرومسز کو پیسے دیتی ہے. تو اور سارا گروتھ اور مانیٹری پالیسی اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ، یہ ساری چیزیں آر کنٹرولڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ تو پیسے لیتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اپنے آپ کو چلانے کے لیے. چھوٹے موٹے ٹیکسز ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ ایک چیز کا ہوتا ہے تعلق، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروونشل سرپلسز ہوتے ہیں، جو پیسے بچ جاتے ہیں یا پیسے ملتے ہیں ان کو، یا خود تھوڑے بہت کلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکسز، سال کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں ان کا وہ قانون کے مطابق وہ واپس کرنے ہوتے ہیں. تو اگر وہ واپس نہ کریں تو پھر وہ جو کمٹمنٹ آئی ایم ایف سے کی ہوتی ہے کہ جی اتنے پیسے واپس آ جائیں گے، یہ واپس ریونیو میں جائیں گے، تو وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. مگر آج تک تو ایسے نہیں ہوا. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی اسلام آباد میں، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں ان دی ارلی 90s، تو اس وقت بھی محترمہ کو تو اسلام آباد لاہور ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب نہیں جاتے تھے ریسیو کرنے، اور ان کو یا گورنر ہاؤس جانا پڑتا تھا یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جا کے بیٹھنا پڑتا تھا. تو ایسے بھی یہاں موقع آئے ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری یا آئی جی لگاتے تھے فیڈرل گورنمنٹ، اور نواز شریف صاحب کہتے تھے میں نہیں مانتا. مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کی وجہ سے کوئی ڈیریل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو. اینڈ سو therefore I don't think that's going to be a problem. رائٹ رائٹ. جی سولنگی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلے میں دیکھا تھا. جی 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 میں یہ اگر اسی کی بات ہے تو یہ دھمکی فواد چودھری شہباز شریف حکومت کو دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اگر معطل ہوتا ہے اور ملک کی معیشت بیٹھتی ہے تو صرف شہباز شریف کا نقصان ہے. نہیں، ایکچولی یو آر رائٹ سولنگی صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کو نہیں کہہ رہے. ان کا تو جھگڑے کسی اور کے ساتھ ہے. جی اصل وہ بات تو یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جائے گی تو کوئی اور کہے گا تو یہ جائے گی، ادروائز تو یہ بیٹھے ہیں. اور اگر یہ لانگ مارچز کرتے ہیں اور ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی وہ بیٹھے ہیں، بیکاز ایز لانگ ایز دی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ سارا جو اس وقت جو میسیجنگ ہو رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف خصوصاً، اینڈ جوڈیشری کی طرف، جو کہ ان کا پلان ہے کہ جی آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں اور وہ برے لوگ ہیں، وہ چور ہیں اور ہم اچھے لوگ ہیں. اور اس لیے تو یہ ایک پورا میانیہ ہے. اس لیے یہ ساری دھمکیاں جو ہے ان کو دی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت فکر جو ہے کہ معیشت کا ڈیفالٹ کا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ فکر ہوتا ہے کہ جی بارڈرز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے نہیں جا رہی، جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز کیا ہیں، جیو اکنامک امپلیکیشنز کیا ہیں، دے آر دا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ. تو ان کا تو ہمیشہ انٹرسٹ رہتا ہے. اور عمران خان کے دور میں تو خصوصاً اسٹیبلشمنٹ ہی فائنانس منسٹرز چوز کرتی رہی ہے، تو خان صاحب بھول گئے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ آئی ایم ایف پروگرام سائن کرنا ہے. انہوں نے یہ پی ڈی ایم والوں کو کہا کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف پروگرام سائن کرتے ہیں تو 100 بسم اللہ آپ آئیں، آپ رہیں حکومت میں اور آپ چلائیں اور سائن کریں. مگر یاد رکھیے گا جب آپ سائن کریں گے تو آپ کا سیاسی سرمایہ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا، بیکاز عوام نہیں پسند کرے گی ہارڈ میجرز.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے بیکاز ہمارا بہت سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا، یہ تو پھر انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں، ہم نے اپنے کیئر ٹیکرز تیار کیے ہوئے. آپ کو یاد ہے حفیظ شیخ وغیرہ سارے آ کے انٹرویوز دے گئے تھے اور لوگ بھی انٹرویوز دے گئے تھے، تو وہ تیار تھے وہ. اور اگر وہ کیئر ٹیکرز آتے تو انہوں نے کیئر ٹیکرز کے ذریعے سائن کر دینا تھا، اور اس میں صرف ایک ہی پروویژن ہونی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے کہ جب اگلی حکومت آئے گی وہ آئی ایم ایف پروگرام فالو کرے گی. تو اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں تھی. اور اس وقت جو صورتحال ہے مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ حقیقت بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان کا خاص کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے سیاستدانوں میں اندر. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ امریکہ کے بھی دورے کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کے بھی دورے کر رہے ہیں، قطر بھی ساتھ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ ساتھ جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کے جو پیسے آنے ہیں وہ جلدی آ جائیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت ہر جگہ پہ حاوی ہے، اور دن رات وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بچایا جائے. اب ماضی میں کیا ہوا کہہ لیو، میں ادھر نہیں جاتا، بہت سی گڑبڑ ہوئی ہے وہاں. مگر اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو آئی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے سروائیو کرے اور آئی ایم ایف پروگرام پورا کرے. اب ان کو کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے تو الیکشن لڑنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کہا تھا، آپ اپنا سرمایہ آپ کر رہے ہیں تو کریں، ہمیں کیا ہے، اچھی بات ہے. آپ تو سمجھتے ہیں ملک کے لیے ملک پہلے آنا چاہیے اور باقی سیاسی جماعتیں بعد میں آنی چاہیے. بائی دا وے ایک انٹرویو میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی کہ اس وقت تو ملک کو بچانا ہے، اگر ہمیں سیاسی طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ملک پہلے آتا ہے. تو انہوں نے جی بھی اسی قسم کی ریاست بات کی تھی، ریاست ریاست پہلے جانی آتی. ہے. ہاں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب ان کا تو مسئلہ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا بڑا فرق ہے، جب نواز شریف اور لوگوں نے جب تنقید کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی تو انہوں نے تنقید کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ سائڈز مت لیں، آپ انکانسٹیٹیوشنل چیزیں مت کریں، آپ نیوٹرل رہیں، آپ مداخلت نہ کریں. مگر خان صاحب تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ مداخلت کر کے ان کی سائڈ لی جائے، اور ابھی بھی ان کو یہی تکلیف ہے کہ آپ میری سائڈ کیوں نہیں لے رہے، آپ نیوٹرل نہ رہے، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. جی اچھا انس، میں سودگی صاحب آپ سے پہلے یہ بات کہ آپ نے بڑی ایکسپلوسو قسم کی باتیں کر دی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ کلپس اس کے نکلیں گے. آپ نے کہا یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کلپ کٹ کٹ کے نا انہوں نے سرکولیٹ کر کے پہ لکھنا ہے نجم سیٹھی ایڈمٹس اور واٹ ایور اسپلز دی بینز. تو سیٹھی صاحب نہیں تو بات یہ بینز ہے، کیا سپلٹ کرنی ہے یار، واٹ بینز ڈو یو ہیو ٹو سپلٹ. لیکن سیٹھی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو تھی وہ 100% اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی، اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ میں سمجھتا ہوں 60% اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. تو واٹس اے بگ ڈیل، یہ بھی کلپ میں آنا چاہیے نا. ہاں دینی کانٹیکسٹ آنا چاہیے بالکل. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ اور سننی صاحب کی شاید ان کا کوشچن اسی سے متعلقہ ہو، وہ یہ جو تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے پیچھے ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان استعمال کرتے ہیں. بس دیکھیں نا، ریاست کو بچانا جو ہے، یہ ماضی میں ہم سنتے تھے ملٹری رولرز ایسی باتیں کرتے تھے کہ اسٹیٹ سب سے اوپر ہے. میں اس ریاست کو بچانے کے لیے مشرف نے کہا مجھے انٹروین کرنا پڑا، ضیاء الحق نے کہا میں بچا رہی تھی، آگ لگ گئی سی. اب دیکھیں نا، یہ اب سیاست دان، پالیٹیشنز، ڈیموکریٹس کوٹ ان کوٹ وہ اس طرح کی بات کریں تو سیٹھی صاحب ظاہری بات ہے کہ لوگ پھر پیپل گیٹ ویری سسپیشس. میں صرف یہ کامنٹ بھی ہے، کوشچن بھی ہے. تو آپ کے خیال سے کیا ان کی پی ڈی ایم کی شروع دن سے مطلب جو ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی کم از کم جو کمیونیکیشن یا ان کی جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والا جو معاملہ وہاں پہ گڑبڑ نہیں رہی کہ آج یہ اپنی مقبولیت ان کی کھو رہے ہیں اس لیول پر آ کر؟ کیا مقبولیت تھی، ہمیشہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے. وہ تو نواز شریف صاحب نے آ کے کچھ ڈسٹنس ڈالا اور کہا نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں، ہم تو اپنے حق میں کھڑے ہیں، عوام نے ہمیں ووٹ دیا، اب کوئی ریگنگ شیگنگ نہیں ہوئی. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیلپ کرتی تھی ان کو. ابھی بھی اس پارٹی کے اندر جو بیشتر لیڈرشپ ہے وہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو اب ایک نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ہیں اور ان کی بیٹی ہے جو کہ
اپنی سیاسی آزادی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس ملنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ چاہتی ہے سرنڈر کر جائے آپ، جیسے عمران خان صاحب پہلے سرنڈر کر گئے تھے. نواز شریف صاحب تو تھوڑی اسپیس مانگ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اس پہ انہوں نے نکال دیا ان کو. اور اب خان صاحب جو ہیں یہ بالکل یہ بھی اسپیس مانگتے مانگتے ان کو بھی نکال دیا. اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل از کنفرنٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ ہیڈ آن. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اب مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ سچویشن ہے جہاں ایک اسٹیبلشمنٹ 70 سال میں اتنی پل گئی ہو، اتنی پاورفل ہو، ان کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. عمران خان نے اب ٹکر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب لیے جا کے. جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے ٹکر لی، اس سے پہلے وہ بالکل لیٹے ہوئے تھے ان کے آگے. مگر اب صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے ٹکر لی ہے، اور انہوں نے ٹکر لی ہے اپنی پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر. نواز شریف بھی بڑا پاپولر تھا اور ابھی بھی ہے، مگر فرق ہے عمران خان کی پاپولزم میں اور نواز شریف کی پاپولزم میں. عمران خان کی پاپولزم از کلٹش، اور اس میں نوجوان طبقہ ہے جس کے جو بڑے جذباتی ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ کے لوگ کبھی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تھوڑے بہت ان میں بھی جذبہ آیا ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر ایونچولی یہ تو اٹس بین اے ویری کنزرویٹو پارٹی. اسی لیے ابھی آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے دے آر لوزنگ دا بیٹل فار ہارٹس اینڈ مائنڈس. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کے ساتھ ان کو زیادہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں. یہ تو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا کہ کانفرنٹیشن کے ساتھ آپ پاپولر ہوتے ہیں. مگر نواز شریف صاحب نے یہ راستہ دکھایا تھا جب انہوں نے 1993 میں کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو اس وقت تو پاپولیرٹی تو وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا کر لیا کارگل کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کارگل کیوں کیا آپ نے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکال دیا. تو یہاں تو اب ہسٹری یہ شو کرتی ہے کہ شروع میں تو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز جیتتی تھی، مگر اب جتنی زیادہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہوگی. بیکاز ایک نیا طبقہ آ گیا ہے، دیٹ از 50% آف یور پاپولیشن. اور وہ طبقہ جو ہے اس نے دنیا دیکھ لی ہے بوائے انٹرنیٹ، اور رورل اربن ڈیوائڈ ختم ہو گئی ہے بیکاز اب آپ وہ مل گئے ہیں آن دی انٹرنیٹ. اور سب کا ایک ہی رویہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر جو ہے دس از انایکسیپٹیبل. اور یہ ایک رائز آف دا مڈل کلاس ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. دس از دا رائز آف دا نیو مڈل کلاس، جو کہ جس کو کبھی پاور نہیں ملی پہلے. اب وہ عمران خان کے ذریعے وہ پاور کی طرف آپ پاور مانگ رہے ہیں. اب بالکل میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ تاریخ کے اندر جب مڈل کلاسز رائز کرتی ہیں تو اس وقت جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو چیلنج کرتی ہیں. اور جب چیلنج کرتی ہیں تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یو گیٹ انٹو دیز سچویشنز جہاں یا مڈل کلاس جو ہے اگر فیوڈلزم ہو تو اس کے خلاف ڈیموکریٹک کیپٹلزم کی طرف بڑھتی ہے. اگر ڈیموکریٹک کیپٹلزم ہو تو اس کو اوور تھرو کرنے کے لیے فیشزم کی طرف ڈیموکریسی کو استعمال کرتی ہے، یا کمیونزم کی طرف انقلاب کی طرف بڑھتی ہے. اب چوتھی کیٹیگری بھی آ گئی ہے اسلامک ریولوشن، جو کہ ہم نے ایران میں دیکھی اینڈ سو آن. تو یہ سچویشن ہے. ہماری سچویشن یہاں یہ ہے کہ خان صاحب کا اور اس مڈل کلاس کا ٹریک ریکارڈ ہے جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے فیشزم کی بو آتی ہے، اس سے جمہوریت کی بو نہیں آتی، خوشبو نہیں آتی. جی سلگی صاحب پلیز. جی سیٹھی صاحب، اس وقت جو عمران خان کی جو صورتحال ہے اور ان کی جماعت کی جو صورتحال ہے، جس طرح کے کیسز ان پر کھل گئے ہیں، چاہے فارن فنڈنگ کا ہو، چاہے توشہ خانہ کا ہو، چاہے الیکشن کمیشن کی توہین کا ہو، چاہے ابھی جو نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، انہوں نے کہا کہ جی کوئی 35 کروڑ روپے کا واجب الادا ہے عمران خان کی طرف، جو انہوں نے غیر قانونی طور پر ہیلی کاپٹر استعمال کیا. بی آر ٹی کے الگ ہیں، جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے تھے وہ مرزا شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر جو انہوں نے کیے. ایف آئی اے کی جو فارن فنڈنگ کی جو انویسٹیگیشنز ہیں، اور اب نئے جو کٹے کھلے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے لوور کورٹ کے جج کو دھمکی دی اور آئی جی اور ڈی آئی جی کو، اور اس پر شوکاز نوٹس آج ایشو ہو گیا ہے. 31 تاریخ کو وہ
उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। और फवाद चौधरी जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान क्यों माफ़ी मांगे, जज को माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट पे भी तनकीद की है कि जी इन्होंने वो जो वहाँ केसेस दाखिल हो रहे थे वो क्यों हटा दिए। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर क्यानी, उनके लिए कल उन्होंने कहा कि अ, उनको माफ़ी उनको मांगनी चाहिए और उनको ख्याल करना चाहिए बुनियादी इंसानी हुकूक का, और ये कैसे आपने कर दिया। तो मुख्तलिफ जगहों से उन पर हमले हो रहे हैं। अ, आपको क्या लगता है कि अब इनकी इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी कि बस लड़ते हुए मारे जाएं, या पीछे हटेंगे, माफी शाफी मांगेंगे और अपने आप को नाअहली से बचाएंगे? देखिए मुर्जा, बात यह है जी कि केस तो उनके खिलाफ बहुत तकड़े हैं। अब मुझे नहीं समझ आती, ये कंटेम्प्ट का केस हो या वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या वो तोशाखाना का केस हो, दे वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। इससे कबल इसी अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को एक एक आमा के ऊपर टांग दिया और निहाल हाशमी और तलाल और दानियाल। दानियाल सबको कन्विक्ट करके और नायल करार दे दिया, और वो माफी भी मांग ली थी उन्होंने, फिर भी नहीं माने। तो आप किस मुंह से ये खान साहब को छोड़ेंगे? तो खान साहब को समझ तो आ रही है बात की कि एक जगह से छुट जाएंगे, दूसरी जगह से छुट जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इनके लिए अभी भी इनको लाडला समझती है। और कितने केसेस, कहीं ना कहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इतनी भी बेशर्म नहीं है सूरत हाल जिसमें कि इनको हर चीज इनकी बात मान ली जाए। तो वो तो उनको नजर आ रहा है कि अब इनको डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। तो मेरा ख्याल है फिर यही फैसला किया होगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, अगर एक ही इधर या उधर हमने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है और ये जल्दी हो जाना है, तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो दलेर आदमी, मैं तो माफी मांगता ही नहीं हूँ। मैं तो छोटी छोटी चीजों पे माफी नहीं मांगता, सॉरी, मुझे सॉरी का लफ्ज ही नहीं आता, तो मैं क्यों माफी मांगू? माफी मांगूंगा भी एक केस में, दूसरे केस में तो फिर इस तीसरे में मुझे वो नहीं मानेंगे। बिकॉज देखिए ना, जुडिशरी का भी तो आप देखिए ना, उन्होंने भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना। वो कैसे इनको छोड़ेगा, कैसे इमरान खान को वो जाने देंगे? आगे उनके ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं, और तारीखी दाग हैं, और ये दौर के भी दाग हैं। अब क्या उसको बंदा रिपीट करे? तो वो तो दे आर इन ट्रबल। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इस वक्त जुडिशरी इज ऑन ट्रायल, नॉट इमरान खान। इमरान खान की तो ट्रायल हो चुकी है, वो तो ही इज गिल्टी लाइक हेल। मगर बात यह है ऑफ नॉट बीइंग सादिक एंड अमीन। आप खत्म कर दें सादिक एंड अमीन, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गेट रिड ऑफ द लॉ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट बात यह है कि सबके लिए कानून तो एक ही होना चाहिए ना। सबके लिए नरमी या सख्ती एक ही किस्म की होनी चाहिए ना। कानून के आगे तो कोई लाडले नहीं होने चाहिए ना। इट डजंट मैटर आप कितने पॉपुलर हैं या नहीं है, दैट्स इररिलेवेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। अब बात यह है कि मगर अनफॉर्चुनेटली हकीकत के अंदर पॉपुलैरिटी एंड फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब मगर इस तरफ, यहाँ एक तरफ आर्मी फोर्स इकट्ठी की जा रही है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की फोर्स है, और एक सिटिंग गवर्नमेंट की भी एक लेजिटिमेट फोर्स होती है। मगर एट द एंड ऑफ द डे खान साहब ने ये फैसला किया है कि मुझे डिविडेंड्स मिलते हैं जब मैं लड़ता हूँ। जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, जब मैं लड़ता हूँ तो अवाम जो है ना, ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो है, ये खड़े हो जाते हैं मेरे साथ। एंड एज लॉन्ग एज ही सीज दीज क्राउड्स, एंड एज लॉन्ग एज दीज क्राउड्स आर विद हिम एंड अडोर हिम एंड लव हिम लाइक अ कल्ट फिगर, तो वो रेजिस्टेंस ही करेंगे, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड देयरफॉर मेरा ख्याल है हिज फेट इज सील्ड, एंड आई थिंक ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। बाकी आगे जाके फिर क्या सियासत बनती है वो एक और बात है, उसके ऊपर फिर डिस्कशन हो सकती है। बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन और इमरान खान के साथ इमरान खान को और उनके मूवमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे नवाज शरीफ साहब को और उनके मूवमेंट, उनकी पार्टी को खत्म नहीं किया गया आफ्टर डिस्क्वालीफाइंग नवाज शरीफ फॉर लाइफ। तो ये एक और इशू है जिसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है कि आगे रास्ता क्या है। जी, तो अगला सेठी साहब ये जी अगली ही गो जो अहेड। आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तसर इस पे भी जरा एक तबसरा कर दीजिए कि फर्ज करें कल इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल होते हैं, तो पीटीआई कितनी मजबूती के साथ तो खड़ी फिर होगी?
कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी, कोई ये यूनाइटेड रहेगी, नहीं रहेगी, कौन लीड करेगा इस जमात को? क्या इमरान खान पीछे बैठ के लीड कर सकते हैं जैसा कि नवाज शरीफ करने की कोशिश करते रहे जब से वो देखिए डिस्क्वालीफाई? बड़ा फर्क है ना सुलंगी साहब, एक डिस्क्वालिफिकेशन एक चीज होती है, कन्विक्शन दूसरी चीज होती है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कन्विक्शन भी कर दी और डिस्क्वालीफाई भी कर दी। कन्विक्शन की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। जेल से लीडरी करनी बड़ी मुश्किल होती है। खान साहब के ऊपर तो अभी उस किस्म की कन्विक्शन का तो इश्यू नहीं है ना, जो खतरा है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है। तो डिस्क्वालीफाई कर दें, वो फिर भी जलसे जुलूस करेंगे, वो फिर भी सड़कों पे आएंगे, वो फिर भी अपनी पार्टी को लीड करेंगे। और उनकी तो ये कोशिश होगी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ उनकी पार्टी जीते, फिर जनाब वो पार्टी जो आए पावर में आए, और किसी एक टेम्पररी किसी अपने बंदे को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि फिर आइन को अमेंड करके खान साहब के लिए रास्ता खोले, और खान साहब फिर इलेक्शन लड़के वापस आए पार्लियामेंट के अंदर और अपनी पार्टी को लीड करें। तो ये तो 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, अगर अगर वो उनकी पार्टी कामयाब हो जाती है इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि जब पार्लियामेंट में आना होगा तो वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए वहां जो इनकी पार्टी होगी उसको कानून को अमेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट खान साहब बैक इन पावर। और ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है, खान साहब तो बाहर बैठ के भी पार्टी चला सकते हैं, हुकूमत चला सकते हैं। आप देख नहीं रहे उन्होंने पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत बड़ी गाला से बैठ के चलाई है। तो व्हाट्स द बिग डील? खान साहब जहां भी होंगे पाकिस्तान में, वो जिस किस्म की उनकी कल्ट फॉलोइंग है और जिस किस्म की उनकी अप्रोच है टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, वो तो यही कहीं भी होंगे विदाउट बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। वो उन्होंने अपना घर ही प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंशियल बना दिया, सारे वहीं आके बैठे होंगे और आप और हम कह रहे होंगे ये क्या हो गया है, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए थी। तो ये मीटिंग जो है ये कैबिनेट की तो नहीं है, मगर सारे कैबिनेट वाले बैठे हुए हैं, इसकी हैसियत कैबिनेट मीटिंग तो नहीं है, बिकॉज खान साहब इनको इनके साथ बात कर रहे हैं, मगर जो फैसले हो रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के फैसले हो रहे हैं। व्हाट कैन वी डू? नथिंग। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग इशू। ये जी मैं सेठी साहब, मेरे ख्याल से वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन जो ये आपने देखा होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब मिलकर आए लंदन में नवाज शरीफ से, वो आए, उन्होंने एक दो इंटरव्यूज, वो टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बात की, 2-3 नुक्ते उन्होंने उठाए कि मियां साहब मुतमईन नहीं है शहबाज हुकूमत से, और ये कि मिफ्ता इस्माइल को की जगह जो है इसहाक डार साहब को लगना चाहिए। जो हम सुनते आए र्यूमर सारा वक्त वही। अच्छा, वो लीक होगी, उसके बाद फिर मियां साहब ने ट्वीट किया खुद, उन्होंने कहा कि ये गलत मुझे कोट किया गया है और ये गलत बात है, मैं शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल उनकी तरक्की और उनकी कामयाबी की जो दुआएं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि ये उन्होंने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है, और दो सवाल है बल्कि, पहला तो ये है कि ये इख्तलाफात हैं बिल्कुल, और फिर ये कल बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, जहां पे आज सुबह सुबह की छपी थी है कि नवाज शरीफ की ग्रिप जो है नून लीग के ऊपर वो कमजोर होती जा रही है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ये दुरुस्त है कि उनकी ग्रिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टीम तो यहाँ बैठी हुई है, पावर उनके हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील कर रहे हैं, मियां साहब वहां बैठे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं एग्जाइल में, सेल्फ इम्पोज्ड। एक तो ये किस हद तक आपकी रीडिंग क्या है? नॉट मैं आप सिर्फ एनालिसिस कहूंगा, इंफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा। और दूसरी चीज जो है वो इसी से मुंसलिक है और रिलेटेड है कि क्या आप ये सूट करता है पीएमएलएन को कि इन हालात में जब उनका एडवर्सरी दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा हो और पॉपुलर सपोर्ट, वो आप आपस में के फड्डे जो है वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स या लो, स्ट्रेटजी है कल पॉलिटिकल? भी आबिद शेर अली ने जी तनकीद की है मुफ्ता इस्माइल पे, जी, उनके सिटिंग जो वजीर खजाना। थैंक यू सुलंगी साहब फॉर एडिंग दैट। देखिए ऐसे है कि दोनों भाई ऐसे हैं, इसको ना भूलिए आप। यहां से आप बात आगे बढ़ाएं कि क्या कुछ स्प्लिट है, नहीं है, ये है वो है। देखिए पहले दिन से दो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, एक मियां साहब और उनके कुछ चंद साथियों इंक्लूडिंग हिज डॉटर। हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हुकूमत जो है नहीं लेनी चाहिए थी, और एक शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी और आसिफ जरदारी और ये सारे पीडीएफ वाले, इनका ये मौकफ था कि नहीं लेनी चाहिए।
اب اس سے میاں نواز شریف صاحب مائنورٹی میں تھے. ایون ان ہز اون پارٹی دا میجورٹی سیڈ کہ نہیں ہم جو کہ ہم لینا چاہتے ہیں حصہ. اور ادھر زرداری صاحب بھی تھے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی نا کولیشن والوں کے ساتھ. وہ تو ہوتی ہے, اگر وہ نہ ہوتی تو پی ڈی ایم وہ سچویشن بھی میں نہ آتی کہ جی وہ گورنمنٹ کو عمران خان کو اوور تھرو کرنے کے لیے. اور وہ آپ نے دیکھا کتنی مشکل سے وہ کام ہوا, 4 مہینے لگے ان کو, اور اس میں زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب جو ہے بالکل اگنور کر دیں یہ ساری چیزوں کو اور انسسٹ کریں کہ جی میرا جو ذاتی موقف ہے وہ ساری پی ڈی ایم کے کمپوننٹ پارٹس جو اس کو مانے, نہیں تو میں روس جاؤں گا. ایسے نہیں ہوتا سیاست. جب آپ ایک گورنمنٹ بناتے ہیں کولیشن گورنمنٹ, تو پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور پھر ان کی صحیح. میجورٹی بھی ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی اپنا جو موقف ہے وہ تو انہوں نے پہلے دن سے واضح کر دیا, مگر میجورٹی ڈیسیجن کہیں اور تھی, جس کے اندر مولانا کا بھی رائے تھی اور زرداری صاحب کی بھی رائے تھی اور شہباز شریف صاحب کی اپنی رائے تھی. تو وہ دے پریویلڈ, اور میاں صاحب نے جنہوں کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا, اچھا پھر ٹھیک ہے میں نے اپنی رائے دے دی ہے, میں انسسٹ تو نہیں کر سکتا بیکاز میری انسسٹوں سے ہوگا کیا, یہ میری اپنی پارٹی کی تو گورنمنٹ نہیں ہے, اس میں تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. تو میں نے اپنا موقف دے دیا, میں نے ٹرائی کیا کنونس کرنے کو, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نو پرابلم ہم کر لیں گے, ہمیں کرنے دیں آپ. تو ایک تو یہ ہوا. تو یہ دوسری, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ جی میاں کا کنٹرول اوور نون لیگ کمزور ہے, ناٹ ایٹ آل. مگر بات یہ ہے کہ میاں جو ہے ان کی اپنی پوزیشن دیکھیے نا اس وقت, کہ وہ ایک ایگزائل میں بیٹھے ہیں. ان کو اگر وہ واپس آتے ہیں تو سیدھے جیل چلے جائیں گے. جیل میں بیٹھ کے کیا سیاست ہوگی, یہ پھر نیلسن منڈیلا والا زمانہ تو نہیں ہے کہ جناب وہ جیل میں بیٹھ کے اور سیاست کرے اور ایک عام سٹرگل چل رہی ہو وہاں یا ریزسٹنس باہر ہو رہی ہو. یہ پارٹی ایز آئی سیڈ بیفور یہ پارٹی کنزرویٹو پارٹی ہے. ابھی حال ہی تک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ تھی یہ پارٹی. تو ابھی تو وقت لگے گا اس کو وہاں پہنچنے میں جہاں عمران خان صاحب راتوں رات پہنچ گئے چھلانگ مار کے. حالانکہ وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے, مگر ان کا اپروچ فرق تھی. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب نے پہلی نام لینے شروع کیے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, تو اس پارٹی کے اندر پی ڈی ایم کے اندر تھلی بہ گئی تھی. وہ یہ ہے کہ ہاں جی, ہاں کہتا جی, مروا مصیبت پہ گئی سی. مرواتا جے مرواتا جے مرواتا جے. پھر اس کا ڈیویڈنڈ آیا, کیونکہ جب وہ کیا تو پھر ادھر سے تھوڑا بہت انہوں نے بھی کہا اچھا ایک سیکنڈ یار یہ تو گڑبڑ نہ ہو جائے, ان سے بات چیت شروع کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ پیڈ ڈیویڈنڈس. عمران خان بھی دیکھ رہے تھے کہ اچھا اٹیک کیا ہے تو پھر جا کے تھوڑی سمجھ آئی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو وہ فارمولا نواز شریف صاحب کا فارمولا اب یہ خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ خان صاحب کے سارے فالوورز جو ہیں وہ خان صاحب سے بھی آگے ہیں, اور میاں صاحب کے سارے فالوورز جو ہیں وہ میاں صاحب کے پیچھے بھی نظر نہیں آتے. یہ اس قسم کے کام کے لیے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کبھی کبھی مذاق ہوتا ہے, ہم لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مذاق میں یہ کہتے ہیں میاں نے پیچھے دیکھے تو بندہ ہی کوئی نہیں سی. مطلب ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ہمارا جوک ہے یہ, بٹ اس میں کافی وزن ہے اس چیز میں. تو بڑی ہمت ہے کہ میاں اور مریم نے اور جاوید جیسے لوگ اور یہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ساتھ دیں. وہ بھی سیکھ رہے ہیں عمران خان سے, مگر وہ پوزیشن نہیں ہے یہاں. اب آئیے اب بات کہ کیا اس کو سپلٹ ہے, کوئی سپلٹ شٹ نہیں ہے. ایک پریشر ہے ود ان دا پارٹی کہ غلطی ہو گئی, 2 غلطیاں ہوئی ہیں, مگر ایک کو نہیں, وہ بات ادھر جانا نہیں چاہتے کہ جی ہو گئی ایکسٹینشن والی بات. بہرحال وہ چارہ نہیں تھا اور کیا کرتے, اب یہ تھا وہ تھا, وہ بیانیہ اڑ گیا, کوئی گل نہیں, ان کی کریے اسپیس کریٹ کرنی ہے نا, ادروائز واپس کیسے آئیں گے. تو یہ تو ایک ریال پالیٹک ہے, یہ تو حقیقت ہے. مگر آگے آ کے یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں جب وہ بیٹھ گئے اب, تو اب اس میں تو بڑے مطلب ہے کہ اس کا جو سرمایہ کا جو لاس ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. میں نے اس دن بھی کہا کہ میاں صاحب کو جو لوگ ملنے جا رہے ہیں لندن کے اندر, وہاں ایک ہی بات کرتے ہیں, میاں صاحب کدوں واپس آ رہے ہو, میاں صاحب آ کے پارٹی نو لیڈ کرو اور مریم نو عہدہ دیو تاکہ وہ باہر نکلے. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ لیتا, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ہے وہ تو پٹھا گول ہو رہا ہے ساری پارٹی کا. اب یہ دن رات ان کے اوپر یہ بات چل رہی ہے, دن رات. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ نہیں ہے جس نے آگے کہا ہو کہ نہیں ایسے نہیں ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسی لیے پھر وہ بات باہر آ جاتی ہے, بات چھپی تو رہتی نہیں ہے کہ جی وہ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں یا کہتے ہیں یہ کچھ اور. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا, اس سے میاں نواز شریف صاحب شامل تھے
کہ اب اس حکومت کو چلانا ہے, بالکل چلانا ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب جو بیٹھ گئے ہیں اب چلانا ہے, اب نہیں نکل سکتے, اب اس کو پورا کرنا پڑے گا. ابھی نکلیں گے تو مار ایسی پڑے گی, ان کو سمجھ نہیں آنی ان کے ساتھ کیا ہوا. یا تو یہ آئی ایم ایف سے پہلے نکل آتے, اس وقت اگر یہ غلطی ہوگی کہ یہ نہیں نکلے, اب کوڑا کوٹ کر کے بیٹھے رہو اور جتیاں کھاندے رہو اور بیٹھے رہو ان دا ہوپ کہ اگلے سال تک کچھ حالات بہتر ہو جائے گے, خان کی پاپولیرٹی گر جائے گی, آپ پھر ایک دفعہ ری اسرٹ کرنا شروع. یہ اس وقت یہ سچویشن. مگر اب ایک نئی سچویشن یہ ہوئی ہے کہ یہ پرائسز انکریز کے ساتھ وہ جو تھوڑا بہت وہ جو سرمایہ تھا انٹیکٹ وہ گرنا شروع ہو گیا. اب پریشان ہو گئے. اب کیا کریں, شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب تو نہیں آپ پیچھے ہٹ سکتے, انہوں نے تو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کرنا ہے اور انہوں نے وعدے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور آئی ایم ایف کو بھی, تو وہ تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتے, انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے جو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب یہاں یہ ایک ہو گیا ہے کہ جی چلیے جی کم از کم میاں نواز شریف لیڈر ہے, مریم جو لیڈر ہیں, ہم ایک چھوٹا سا اپنا بیانیہ بنائیں کہ ہمارا دل جو ہے ہمیں بڑی درد ہو رہی ہے کہ عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو بھائی سمجھو یہ ہر بات ہماری نہیں مانتے, بالکل پی ڈی ایم بھی ہے نا, زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہم تو اپنے حد تک یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو, وہاں پہ یہ بوجھ نہ ڈالو. شہباز جو ہے وہ ٹھیک تو کر رہا ہے مگر وہ بھی تو پرزنر ہے نا, ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, ایک طرف زرداری صاحب اور باقی لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کرو 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 کرو, ہم نے تو سال اور کاٹنا ہے, ہم نے تو ابھی گھر نہیں جانا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سین نہیں ہو رہا. دس از این اٹمپٹ ٹو کریٹ سم اسپیس فار دا ریئل پارٹی جو کہ باہر بیٹھی ہے, جس کا سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے کہ بھی ہم وی آر ان مائنورٹی, غلطی ہو گئی اب بھگتنا پڑ رہا ہے, مگر ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے اور ہم اب بھی سمجھا رہے ہیں ان کو کہ یہ کام نہ کریں, اس کو روکیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اور بائی دا وے اس پریشر کا تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ وہ بات سن بھی لیتے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ باہر جو حالات ہو رہے ہیں ان کے خلاف. بالکل بالکل سیٹھی صاحب, تھینک یو سو مچ. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اور بہت سارے اور بھی سوالات ہیں, بٹ ویل کیپ دم فور نیکسٹ ویک. اس کے ساتھ ہی آپ سے اور ناظرین سے اجازت.